بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंशाअल्लाह आज हम लोग अपना तीसरा सेशन मॉड्यूल 11 का शुरू करेंगे। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तारीख़ को इब्तिदा से ऑलमोस्ट इंतहा की अब हम बातें कर रहे हैं, लेकिन इब्तिदा से क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स से हम डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाई आई हैव नेम्ड माय सेशंस कनेक्टिंग द डॉट्स। तो इंशाल्लाह अब हम ये डॉट्स कनेक्ट करते हुए अब उस मकाम पे पहुंच चुके हैं कि जहां हम कुरान और हदीस की रोशनी में अलामात क़यामत का जिक्र कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मुसलमानों का फ्यूचर क्या है। क्योंकि ये इस्लामिक हिस्ट्री की क्लास है, तो इस वजह से हमें मुसलमानों की हिस्ट्री, इस्लाम की हिस्ट्री के मुताल्लिक़ ज़िक्र करते हुए, लेकिन अब जो भी अलामात क़यामत हैं और जो भी आगे आने वाला वक़्त है, ना सिर्फ ये कि जब क़यामत कायम होगी, बल्कि अब से लेके अब जो हमारा आगे का वक़्त है, जिसमें फ़ितना दज्जाल भी है, जिसमें याजूज माजूज का निकलना भी है, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम का वापस आना भी है, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ फ़ितने भी हैं, जिनमें निशानियाँ भी हैं, जिनमें कौमों की लड़ाइयाँ भी हैं, जिनमें मलहमतुल उज़्मा और मलहमतुल कुबरा भी हैं, कि जिसके अंदर दुनिया की पूरी दुनिया आपस में गुत्ता और जंग होगी। वो तमाम चीज़ें हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से पता चलती हैं। लेकिन ये कि हमेशा की तरह मैं चाहता हूँ कि एज़ अ मुसलमान हम लोग एक ख़ास सोच के तहत इंशाअल्लाह अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ारें और फिर ये कुरान और हदीस को हर वक़्त मद्देनज़र रखें। तो उस सिलसिले में अभी जैसे मैंने आपको किया कि हमने ये तमाम हिस्ट्री कर ली। अब ये जो फितना ऑफ द वर्ल्ड आ रहे हैं और हमने तमाम चीज़ें पढ़ रहे हैं, आज हम ख़ास तौर से दज्जाल का ज़िक्र करेंगे। फिर हमने करंट इवेंट्स के बारे में भी ज़िक्र किया था कि जो है करंट इवेंट जो अभी रीसेंट अटैक्स हमास ऑन इसराइल है और उसके अंदर अल-फताह जो कि एक्चुअल फ़लस्तीनी गवर्नमेंट क्या उनको उनकी कोई स्टेट तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जो जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है फ़लस्तीनी जिसे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन मानते हैं, और फिर हमास को हिज़्बुल्लाह पॉसिबली जॉइन करेगी और ये पूरी दुनिया में एक एक जंग की सूरत में हम पे आने वाली है। फिर ये कि दुनिया में निशानियों के तौर पे, क़यामत की निशानी के तौर पे सारी दुनिया में सैलाब आ रहे हैं। हमने देखा है हिमालयाज़ के पास सैलाब आया, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वेदर चेंज हो रहा है, यूक्रेन की वॉर बढ़ती चली जा रही है, दोबारा से यूरोप और एशिया में एक टक्कर की सी सूरत हो गई है। G20 समिट में एक नया राउट प्रपोज़ किया गया है, नया ट्रेड राउट, जो कि चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अफ़गानिस्तान को इंक्लूड नहीं किया गया। तो बेसिकली जो जो चाइना का प्रोग्राम था सी पैक वाला, उसको बायपास करके एक और राउट बनाया गया है। तो उसकी वजह से चूँकि हम जब इस्लामिक हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर जो है इकोनॉमिक वॉर्स होती हैं कि जब इंसान माशी तौर पे मुख्तलिफ जगहों पे तबाह व बर्बाद होने लगता है, तो फिर दुनिया से लड़ाइयाँ करता है, कभी तेल के लिए, कभी सोने के लिए, कभी कभी लैंड के लिए एंड सो ऑन। मोरक्को में हमने देखा बहुत ज़बरदस्त ज़लज़ले आ रहे हैं, नॉर्थ अफ्रीका में पूरे लड़ाइयाँ हैं, सूडान में, सोमालिया में बहुत बुरी लड़ाइयाँ जारी हैं, मुसलमान मुसलमान से लड़ रहे हैं, फ़ौजें आम आवाम से लड़ रही हैं।
मासूम अवाम दोनों तरफ से पिस रही है। पॉलिटिकल अनरेस्ट्स हैं, सीरिया का, इराक का, यमन का जो हाल हुआ है, अफगानिस्तान का, ये सब आप लोगों के सामने है। पॉलिटिकल पावर जो है वो इनकेपेबल लोगों के पास आ गई है, यानी कि जिन लोगों के पास अल्लाह ने सलाहियत ही नहीं दी किसी गवर्नमेंट को चलाने की या इंसानों की हिफाजत करने की या इंसान की बका की, ऐसे लोग अब जो है पावर में हैं। और टेंशन जो है वो बहुत बुरी तरह से इकोनॉमिक पावर की वजह से, जो यूएसए और यूरोप एक तरफ और रशिया और चाइना एक तरफ और बाकी छोटे-छोटे ममालिक अपने-अपने ब्लॉक्स में ऑटोमेटिकली या तो सेट हो जाते हैं या अपनी मर्ज़ी से उस तरफ चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही यानी कहना चाहिए कि कंसर्न होना चाहिए हर इंसान को, ख़ास तौर से मुसलमानों को, कि मुसलमानों के पास जो है अभी भी चांस है, हम सब के पास अभी भी चांस है कि हम अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह के बताए हुए उसूलों पे चलें, ताकि अगर इन फ़सादात में हमारी मौत वाक़ई हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग सब जन्नत की तरफ रवाना हों। और अगर खुदा ना ख़ास्ता हम कन्फ्यूज़ रहे या हमने चीज़ों को सही से समझने की कोशिश नहीं की या अभी भी पुश डाल दिया कि बाद में देखेंगे यार, अभी आजकल बड़ा मज़ा आ रहा है, आजकल बहुत ज़बरदस्त जॉब चल रही है, आजकल जो है दूसरे लोग इकोनॉमी में तंग हैं लेकिन मेरे बड़े मसाइल अच्छे चल रहे हैं। और इस्लाम के बारे में सोच लेंगे, पाँचों नमाज़ें मिला के रात को पढ़ लेंगे या कुछ कर लेंगे। तो खुदा के लिए मेरा अपने लिए ये समझिए कि वेक अप कॉल है और आप सबके लिए है कि जो हालात हैं अब ये दोबारा से अमन और अमान की तरफ नहीं जाएँगे। अब ये चूँकि हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं कि फ़ितना जो है ये तो बहुत अरसे पहले शुरू हो गया था। अलामात क़यामत तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही आनी शुरू हुई तो उस वक़्त अलामात क़यामत शुरू हो चुकी थी, क्योंकि एक चीज़ ज़हन में रखिए कि हम समझते हैं कि ये दुनिया या इस्लाम शुरू हुआ है 1400 साल पहले, ऐसा नहीं है। ये दुनिया बनी है हज़ारों हज़ारों बल्कि लाखों साल पहले, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये कायनात अल्लाह ताला ने बनाई थी। उसके बाद अब तो चल-चलाव है, अब तो बिल्कुल एंड का गेम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस है कि जब वो और क़यामत ऐसे हैं, यानी 2 उँगलियाँ जो एक दूसरे से मिली हुई होती हैं, इस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आना है वो और क़यामत इतने करीब है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आना ही समझ लीजिए कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है। तो हम किन चक्करों में हैं कि अभी जो है ज़िंदगी और बाकी है। अल्लाहु आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, क्योंकि क़यामत के वक़्त का अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बताया, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, ना फ़रिश्तों को बताया, ना जिब्रील अलैहिस्सलाम को पता है। ये वो वक़्त है, ये वो अस्साअ का वो लम्हा है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला को पता है। अच्छा, तो अब हम एक काम करते हैं कि हम देखते हैं कि ये जो हमारे बेसिक ईमान है हमारा, वो है क्या? और क्या उसके अंदर क़यामत जो है वो हमारे बेसिक ईमान में शामिल है? तो हम इसको ईमान मुफ़स्सिल जो हम जिसे कहते हैं, ये कुरान शरीफ में मुख्तलिफ जगहों से जमा करके उलमा कराम ने इसको बनाया है, जिसको हम ईमान मुफ़स्सिल कहते हैं। तो हमारा ईमान है क्या? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि ख़ैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअथ बअदल मौत। तो हमारा ईमान है अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर, और उस पर के अच्छी और बुरी तक़दीर अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और मौत के बाद उठाए जाने पर जो है ये सारा हमारा ईमान ज़रूरी है। ये कुरान शरीफ में मेंशन है ये सारी चीज़ें। अगर इसमें से किसी एक चीज़ के ऊपर भी हम कहते हैं कि हमारा ईमान नहीं है, तो आप मुसलमान, ईमान तो दूर की बात है, आप मुसलमान ही नहीं हैं। तो क़यामत का दिन जो है इन्हीं में से एक है कि हमें हमें दुनिया की जो आख़िरत है, जो क़यामत का दिन है, जो क़यामत के कायम होने की बातें हैं, उस पे हमारा ईमान ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी लिहाज से क़यामत को डाउटफुल उस एरिया में नहीं रख सकते। हमें पता है कि ये हक़ है और ये होके रहना है, ठीक है? तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि भई हमारा ईमान का हिस्सा है कि अब दुनिया ख़त्म होगी और फिर एक आख़िरत की ज़िंदगी शुरू होगी। फिर हमने तो ये चीज़ मैंने लास्ट क्लास में स्लाइड में शेयर की थी कि जो बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं, उनमें से दुख़ान है, एक धुआँ होगा जो पूरी दुनिया में एक ज़ाहिर होगा और फिर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। दज्जाल का आना है, दाब्बतुल अर्द, वो जानवर है जो ज़मीन से निकलेगा और लोगों की ज़ुबानों में बात करेगा, हम उसे समझेंगे। तुलू अज़ मग़रिब, सूरज जो है वो मशरिक़ के बजाय मग़रिब से तुलू होगा। ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, आसमान से उतरेंगे। याजूज माजूज का निकलना, मशरिक़ में ज़मीन का धँसना, मग़रिब में ज़मीन का धँसना, जज़ीरतुल अरब में ज़मीन का धँसना, और आग का ज़ाहिर होना जो
کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یمن سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو آہستہ آہستہ پورے ایریے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور اس کے علاوہ بہت سی احادیث کے ذریعے چھوٹی بڑی علامات قیامت ہم سب کو پتہ ہے۔ اچھا، یہ ساری علامات کبریٰ کا بھی میں نے آپ لوگوں سے ذکر کر دیا۔ اچھا، آج جو ہے چونکہ ہم تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں گے دجال کے اوپر، اور پھر جو دنیا کے حالات ہیں، فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے، حالات حاضرہ پہ ڈسکس کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی میں انپٹ لوں گا کہ آپ لوگ اب کیا سمجھتے ہیں، چیزیں کیا ہیں، اور پھر انشاءاللہ یہ بات کریں گے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم اتنے دور بیٹھے ان مقامات سے، ان حالات سے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے اس کانفلکٹ میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ثواب ibn Qaidat narrated that Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, there will be 30 dajjals among my ummah. Each one will claim that he is a prophet. But I am the last of the prophets, seal of the prophets, and there will be no prophet after me. یہ حدیث ہے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ یعنی کہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو صحیح ستہ ہیں ان میں سے امام بخاری اور امام مسلم کی جو حدیث کی کتاب ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری، وہ 100% اوتھینٹک ہیں، اور اس کے بعد جو چار جو صحیح ستہ کی دوسری کتابیں ہیں ان میں کبھی کبھار کچھ تھوڑی سی ایسی احادیث بھی جو ہیں جن کو صحیحہ میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن یہ ایک صحیح حدیث ہے جو اور بخاری اور سعید سے سپورٹ ہوتی ہے۔ تو بہرحال، تو اس کا مطلب یہ ہوا، جو کہ میں ابھی آگے چل کے ذکر کروں گا، کہ دجال تو ایک انفرادی طور پہ ایک شخص ہے، ایک دجال ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دجالی فتنے کا ذکر ہوا ہے، یا یہ کہ جو جھوٹے ہوں گے، اور ایسے دجال 30 دجال قیامت سے پہلے آئیں گے کہ جو اپنے آپ کو پروفٹ ظاہر کریں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتا دیا کہ لیکن میں لاسٹ پروفٹ ہوں، تو میرے بعد اگر کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یقیناً جھوٹا ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس حدیث کو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب ہم دجال کے بارے میں تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں۔ دجال جو ہے یہ قرآن شریف میں اس کا ذکر نہیں ہوا، لیکن حدیث میں اس کا بارہا ذکر ہوا ہے۔ اچھا، یہ چیز بھی یاد رکھیے کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ براہ راست بھیجی، یعنی انہوں نے فزیکل جو فینومینا ہے وہ اس سے نہیں گزری ہے وحی، اسی وجہ سے اس کی پاکی کا، ایک اس کی حفاظت کا ایک جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ جو فزیکل فینومیناز ہیں، آپ کا دماغ ہے، آپ کے کان ہیں، جو ہے جس سے آپ سنتے ہیں یا آپ کے دماغ سوچتا ہے، تو ان سب چیزوں کو بائی پاس کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حدیث جو ہے یا پورا قرآن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل فرمایا، یعنی ان کی روح پہ، کیونکہ روح کا مسکن جو ہے، روح کا جو گھر ہے وہ دل ہے، یعنی روح کہاں رہتی ہے؟ روح دل میں رہتی ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر یہ ایک بہت بڑی ڈسکشن ہے جس کے اوپر اگر انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو اللہ نے توفیق دی تو ہم اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ روح اور عقل اور دل اور دماغ کا آپس میں کیا تعلق ہے، لیکن آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ بخاری کے علاوہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں انکلوڈنگ صحیح مسلم، اس میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ دجالی فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات تلاوت کی جائیں، بلکہ بعض حدیث میں تو اسپیسیفکلی شروع کی 10 آیات یا اور آخر کی 10 آیات کا ذکر بھی ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورہ کہف میں یقیناً کوئی ایک ایسی بات ہے، کیونکہ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ایک انسانی ذہن کے مطابق ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو کمپریہنڈ کر لیں، ہر چیز کو سمجھ لیں۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہی ایسا ہے جو انسین ہے، تو اس وجہ سے ہمیں دماغ لڑانا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت سی چیزیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں یا قرآن سے ثابت ہیں، تو ان میں اگر ہمارا دماغ اس وقت تک اس چیز تک نہیں پہنچ رہا، اسٹل ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور یہی ایمان کا ایک حصہ ہے جو اندیکھے پر ایمان ہے۔ تو حدیث سے ہمیں دجال کے بارے میں کیا پتا ہے کہ ایک تو دجال فتنہ اور ایک ایکچول مسیح الدجال۔ یہ جو دجالی فتنہ ہے
یہ ایکچولی شروع ہو چکا ہے، جس طرح سے ابھی پچھلی حدیث میں ہم نے ذکر کیا کہ جس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ ایک دجال ہے، تو ایک دجالی فتنہ ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم لوگ کنفیوز نہیں کریں گے ایک ایکچول مسیح دجال سے جو ایک شخص ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ یہودیوں کا ایک لیڈر ہوگا، یعنی کہ یہودی اس کو سپورٹ کریں گے اور وہ ان کا ہی ایک لیڈر ہوگا، لیکن اس کے بھی آنے سے پہلے اس نے اپنی تیاری کے لیے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اسرائیل میں جو زائنسٹ اور یہودی کر رہے ہیں، وہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں کس کی؟ دجال کی، کیونکہ وہ اینٹی کرائسٹ ہے۔ وہ جب آئے گا تو وہ یہودیوں کو یہ یقین دلائے گا کہ میں اصل مسایا ہوں تمہارا، میں آ گیا ہوں، لیکن یہ کہ میرے آنے سے پہلے ذرا دنیا کو تیار تو کر لو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے آنے سے پہلے دنیا کو تیار کی تھی۔ تو اب یہ تمام شیطان کی چالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس کی ریکویسٹ کے مطابق اس کو بہت سی استطاعت دے دی تھی کہ کس طرح سے تم میرے بندوں کو بہکا سکتے ہو، لیکن جو میرے نیک بندے ہیں وہ کبھی بھی نہیں بہکیں گے۔ بالکل اسی طرح کانا دجال آئے گا تو وہ اپنے آپ کو پہلے تو ایک نبی شو کرے گا، اس کے بعد پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ تمام چیزیں امیٹیٹ کرے گا جس کی قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہودیوں میں سے کوئی ایک ان کا لیڈر ہوگا۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب پوری دنیا میں جنگیں ہوں گی اور وہ گراؤنڈ تیار ہو جائے گا دجال کے لیے، وہ آئے گا تو پھر وہ ایسا ان کا لیڈر بن کے پوری دنیا سے فائٹ کرے گا۔ پھر جب خدائی کا دعویٰ کرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ دیکھو میرے اندر یہ تمام وہ چیزیں ہیں، میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، میں جو ہوں وہ پوری دنیا کی ہر چیز پہ میرا کنٹرول ہے، چاہے وہ آسمان سے بارش برسانا ہو یا زمین سے فصلوں کا اگانا ہو، یہ تمام چیزوں کے اوپر میرا قبضہ ہوگا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے تھوڑا سا، چونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ آج کل کے حالات سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ اصل حقیقت کیا ہوگی۔ میں ہمیشہ سب سے کہتا ہوں کہ دیکھیے ان چیزوں کو یوں سوچیے کہ فزیکلی آپ کھڑکی سے باہر دیکھیں تو آپ کو یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک خیالی چیز ہے کہ ایک ورچوئل ورلڈ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا اور ہماری آنکھیں بند کر کے ہمیں صرف ایک احساس ہو رہا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک فزیکل فینومینا ہے، یہ میٹا فزکس نہیں ہے۔ تو اس کو ذرا غور سے ہمیں اپنے ذہنوں میں بسانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیغمبروں کو معجزات دیے تھے، اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جو ہے دجال کو اختیار دے دے گا۔ تو اس وجہ سے انسان جو ہے بھٹک سکتا ہے۔ مسلمان، ایک پکا مسلمان بھی جو ہے وہ اگر اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو وہ دجالی فتنے میں آ جائے گا۔ تو دجال جو ہے اس کے لیے جو ڈسٹنس ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھے گا، فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھے گا، اور وہ ایک طوفانی سپیڈ کی طرح آئے گا۔ ایسا آئے گا جیسے ایک طوفان اچانک سے کھڑا ہوتا ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں ہمارے مڈ ویسٹ میں ٹورنیڈوز بہت آتے ہیں کہ اچانک سے ٹورنیڈو ڈیولپ ہوا اور منٹوں میں اس نے پورے کے پورے شہر اور جگہیں اجاڑ کے رکھ دیں۔ تو اسی طرح سے وہ ایک سپیڈی سٹارم کی طرح ہوگا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ پوری دنیا کی کوئی ایک چھوٹا سا گاؤں بھی جو ہے وہ اس کی ایکسس سے باہر نہیں ہوگا، اور 40 دن کے اندر اندر پوری دنیا کے ہر علاقے میں وہ گھوم لے گا، یعنی کہ اس کی ایکسس ہو جائے گی۔ اچھا، پھر اس کا بھی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو ٹرانسپورٹ ہوگی، یعنی کہ اب اس کو آپ چونکہ اس زمانے میں جو لوگ تھے یا جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اس زمانے میں یہ جہاز اور راکٹس اور یہ ساری ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، تو اس کو مثال دی گئی ہے کہ وہ ایک گدھے کی مانند اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہوگی، اس کی جو وہیکل ہوگی جس کے اوپر وہ سفر کرے گا، وہ ایک گدھا کی طرح ہوگا، جس کے اتنے لمبے کان ہوں گے کہ جیسے 30 آرمز لانگ، 30 ہاتھ کا جو ہوتا ہے ایک طرف کان ہوگا اور دوسرا ایک طرف ہوگا۔ اب یہ حدیث شریف ہے تو اب اس کی انالوجی جو ہے آپ کی سمجھ میں آ جانے چاہیے کہ آج کے جہاز جو ہیں وہ بیسیکلی جس کے ونگز ہوتے ہیں، ونگز کے بغیر کوئی چیز اڑ ہی نہیں سکتی، تو اتنی کوئی ایسی چیز ہوگی، اللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہی جیٹ ہو جس کی کہ یہ کیفیت ہو۔ اچھا، اس کی جو آواز ہے وہ بیک وقت ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں سنائی دے گی۔
اب یہ بھی ہم سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آج انٹرنیٹ کے اوپر جب کوئی لائیو براڈ کاسٹ ہوتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، تو پوری دنیا جس کے پاس انٹرنیٹ ایکسس ہو، یا جو ہے جو بھی 5G نیٹ ورکس ہوں یا جو بھی ہوں سیلولر نیٹ ورکس ہوں، تو وہ لوگ بیک وقت کسی ایک کی تقریر سن سکتے ہیں. تو یہ بھی سبحان اللہ، اس کا مطلب اب ہم لوگ قیامت سے بہت قریب آ گئے ہیں، کیونکہ یہ جو جہاز جو اس کے پاس وہیکل ہوگا، اس کی بھی ہمیں مثال مل گئی ہے، جو اس کی آواز پہنچے گی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی آ کے تبلیغ کرے گا، وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا کہ اب میں آ گیا ہوں، اب میں تمہیں بچانے کے لیے آ گیا ہوں. دیکھو میرے پاس وہ تمام طاقتیں ہیں جو اللہ کے پاس ہوتی ہیں، تو میں اب تمہارے لیے تمہیں سیو کرنے آ گیا ہوں، میں تمہارا سیویئر ہوں. اس وجہ سے ہمیں اپنے ایمان کو اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ ہمیں آج ہم چھوٹی چھوٹی چیز پہ اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہیں. تھوڑی سی دولت ہمیں ملنے لگے، تھوڑی سی حکومت ملنے لگے، تھوڑی سی شہرت ملنے لگے، تو ہم لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اس زمانے میں تو وہ تو آپ کو پروف کر رہا ہوگا کہ بھائی میں خدا ہوں، میرے پاس وہ تمام صلاحیتیں ہیں. تو یہ جو آواز اس کی ہوگی، تو ہم نے ٹرانسپورٹیشن کی بات کر لی، اس کی جو ہے سپیڈ کی بات کر لی. اب یہ کہ اس کی آواز کس طرح سے پوری دنیا میں پھیلے گی. ٹھیک ہے، اب اس سب چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے. اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک معجزہ اللہ نے دیا تھا کہ وہ جو بیمار ہوتے تھے ان کو شفا اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھ سے مل جاتی تھی. خاص طور سے جو کوڑھی ہوتے تھے، جن کو پورے برس کا مرض ہوتا تھا پورے جسم میں، اندھوں کو جو ہے وہ بینائی دے دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے. تو یہ تمام جو معجزے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو بلکہ جتنوں کو بھی دیے ہیں، جتنے پیغمبروں کو دیے ہیں، جتنے بھی معجزے، وہ تمام ایکسس کانا دجال کے پاس ہوگی. اب آپ سوچ لیجئے کہ آج تک آپ نے جو پڑھا لکھا پیغمبروں کے بارے میں، جو پڑھا لکھا آپ کے جو ہے لوگوں کے پاس معجزات کے بارے میں، وہ ایک ایسی پاور ایک ایسی شخص کے پاس آ جائے گی کہ اگر آپ کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے تو آپ اس کو گیو ان کر دیں گے. آپ کہیں گے ہاں بھائی یہی میرا خدا ہے، اللہ نہ کرے. تو ٹھیک ہے، تو یہ وہ انسانوں کو زندہ کرے گا. پھر ایک باقاعدہ ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک انسان کو وہ بیچ سے چیرے گا، بیچ سے چیر کے دو حصوں میں تقسیم کر دے گا، ایک کو ادھر پھینک دے گا، ایک کو ادھر پھینک دے گا. پھر اس کو آواز دے گا اور وہ پورے اس کے جسم کے حصے ملیں گے، اور وہ ہنستا ہوا دوڑتا ہوا، یہ ایک جوان ہوگا، اور وہ دوڑتا ہوا آ جائے گا اس کے پاس. اور پھر وہ آ کے گواہی دے گا کہ دیکھو یہی خدا ہے، کیونکہ اس نے مجھے مار کے بھی زندہ کر دیا. تو اس کے بعد جو ہے اس کے کنٹرول میں زمین اور آسمان ہوں گے جو ہمارے دیکھتی دنیا میں ہے، یعنی کہ وہ زمین سے فصلیں اگا دے گا. وہ جو ڈیزرٹ میں آج یہ تو نشانیاں ہی آلریڈی ہیں کہ ڈیزرٹس میں سعودی عرب میں، دبئی میں اور اسرائیل میں بذات خود جو بھی بالکل ڈیزرٹ اور پہاڑی علاقے تھے، وہاں پہ اب سرسبز و شاداب باغات بن گئے ہیں. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. تو وہ یہ باقاعدہ لوگ کہیں گے تو وہ فصلیں اگا دے گا، ایسی جگہوں سے چٹانوں سے فصلیں اگ جائیں گی. پھر وہ آسمان سے کہے گا اور آسمان بارش کرے گا. یہ تمام وہ باتیں ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کے کے پاس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کی آزمائش کے لیے اس وقت اس کو یہ طاقتیں دے دے گا، کیونکہ آل پاورفل تو اللہ ہی ہے، وہ بھی اللہ کے انڈر ہے. سب کچھ، شیطان بھی اللہ کے انڈر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہی انسانوں کی آزمائش کے لیے ہے. اس وجہ سے یہ سب آزمائشیں ہیں. اور حدیث میں کم و بیش ایک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سب سے جو بڑا فتنہ ہے میری امت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ دجالی فتنہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ پوری دنیا پہ وہ کرے گا. جو دنیا ہوگی، اب جیسے ہم ابھی آج کل جو ہے ڈرلنگ ہوتی ہے، سونا نکالا جاتا ہے، چاندی نکالا جاتا ہے، تیل نکالا جاتا ہے، منرلز نکالے جا رہے ہیں، تو دنیا میں معدنیات جو ہے بھری پڑی ہیں ساری دنیا میں. اس وقت جو ہے وہ حکم دے گا زمین کو، اور زمین جو ہے وہ اپنے تمام یہ جو ٹریجرز ہیں ان کو اگل دے گی. سبحان اللہ. یعنی کہ جو ابھی تک زمین کے اندر چھپے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے انسان کی محنت رکھی تھی کہ انسان محنت کر کے ان کو نکالے اور اپنے اپنے لیے یوز کرے، وہ اس وقت اس کے ایک حکم سے، دجال کے ایک حکم سے، وہ زمین اپنا سونا، چاندی، تانبا اور جو ہے تیل، جو بھی قیمتی چیزیں ہوں گی اگل کے پھیلا دے گی. تو یعنی اتنی وہ لوگ سمجھیں گے کہ دیکھو یہی خدا، اس نے ہمیں اتنی خوشحالی دے دی. پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ شیطان ہوں گے، شیطان اس کے ساتھ ہوں گے جن کو وہ حکم دے گا. تو شیطان
ہمارے گزرے ہوئے لوگوں کی شکل میں آئیں گے، جیسے میرے ماں باپ، آپ کے ماں باپ، دادی دادا جن کو آپ جانتے ہیں، ان کی شکلوں میں آ جائیں گے وہ زندہ ہو کے، اور آپ سے کہیں گے کہ دیکھو بیٹا یہ صحیح ہے، یہ خدا ہے، یہی ہے جس خدا کی میں تم لوگوں سے بات کرتا تھا یا کرتی تھی، اس کو ایکسپٹ کرو، لیکن وہ اصل میں شیطان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ تمام چیزیں کس لیے پہنچائیں؟ تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ سب ہوگا۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ تو ہر اس کے میریکل کرنے پہ یہ کہیں گے آہا، ہمیں تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا تھا، تو اب تو ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ تم جھوٹے ہو۔ لیکن اگر ہم لوگوں نے محنت نہیں کی علم حاصل کرنے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی، اور قرآن شریف کو پڑھنے اور سمجھنے کی، تو اس وقت ہم چاہے کتنے بھی سنسیئر ہوں، تو اس وقت سنسیئرٹی انف نہیں ہوگی، کیونکہ دین کا علم اگر نہیں ہوگا، قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوگا، تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے بیکار ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو میریکلز ہوں گے پیغمبروں کے، وہ اس طرح نہیں ہوں گے اس وقت کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ تمام چیزیں دنیا میں ہمیں دکھا رہا ہے جو کبھی ایز اے میریکل ہوتی تھیں۔ لوگوں کو جو شفا مل رہی ہے، اب جو ہر چیز کا علاج آ رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ آپ دنیا سے نکل کے آپ دوسرے پلانٹس پہ جا رہے ہیں، آپ پانی کی تلاش میں ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ مارس کے اوپر ہو سکتی ہے، دوسرے پلانٹس پہ ہو سکتی ہے، اگر دنیا تباہ ہو جائے تو ہم کہاں جائیں؟ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایک خیالی چیزیں لگتی تھیں، اور لگتا تھا کہ شاید ہم کبھی بھی ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا علم دیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کا اتنا علم دیا کہ وہ جو پرانے میریکلز تھے وہ اب ہمیں ایکچول ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس چیز کو انشاءاللہ تھوڑا جسٹ بیئر ود می اور میرے ساتھ چلیے کہ آپ جو دجال کا فتنہ ہے یا جو قیامت کا ظاہر ہونا ہے، وہ سب چیزیں کتنی ریئل ہو چکی ہیں اب ہمارے سامنے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ زمین اور جو ریگستان ہوں گے وہ گرین ہو جائیں گے، وہ ہرے بھرے ہو جائیں گے، اور ہم نے دیکھ لیا کہ یہ آلریڈی ہو رہے ہیں۔ فورسز آف نیچر جو ہیں وہ ہیومن بینگ کے کنٹرول میں آ جائیں گی۔ اب غور کیجئے، فورسز آف نیچر، ہم ابھی تک جو ہے یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ فورسز آف نیچر ہیں، اللہ کی قدرت ہے، اس کو مسلمان جو ہیں اللہ کی قدرت کہتے ہیں، اس کو جو ایتھیسٹ ہیں یا جو ایمان والے نہیں ہیں وہ اس کو فورسز آف نیچر کہتے ہیں، کہ نیچر کی اپنی فورسز ہیں۔ یہ اچانک سے طوفان آ جانا، آج تک جو ہے اتنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑھنے کے باوجود وہ ایگزیکٹ سیکنڈ ٹو سیکنڈ ٹائم کا وہ نہیں لگا سکتے کہ ٹورنیڈو یہاں ہٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا، کتنے بجے ہٹ کرے گا، سائیکلون آئے گا تو اس کی تباہی کتنی ہوگی۔ یہ گیس وقت تو ہوتے ہیں لیکن ایکچوئل چیزیں نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ انسان ان سب چیزوں پہ اس طرح سے کنٹرول کر لے گا کہ جیسے اسے تمام فورسز آف نیچر پہ اس کا کنٹرول ہے۔ کون ہوگا؟ یہ انسان۔ ناؤ اب اس کو جو ہے فتنہ کیوں کہا گیا ہے؟ اب دیکھیے یہ ایک کتنی زبردست چیز ہے، سبحان اللہ۔ The actual science and technology is like اسماء الاشیاء that was taught to آدم علیہ السلام۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ابتدائے کائنات کا ذکر کیا تھا، اور پھر ہم نے آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے تخلیق کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھائے تھے۔ یہ غالباً سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے تھے، اور پھر جو ہے وہ ان سے دہروائے تھے فرشتوں کے سامنے، جی یعنی کہ یہ فرشتوں کے پاس بھی یہ علم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جو چیزیں سکھائی تھیں وہ آج تک ان کا ظہور ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آدم علیہ السلام کے لیے تھی، بلکہ تمام آدمی کے لیے تھا، تمام ہیومن بینگز جو قیامت تک ہیں ان کے لیے اللہ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو چیزیں سکھا دی تھیں، ان کا ظہور آج تک ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس کا بھی علم، جس کی جو سمجھ تھی، جو علم تھا، جو نام تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہائی فائی چیز ہو گئے ہیں، آج ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی ہے، ہم کمپیوٹرز میں ہے زبردست، ہم جو ہے ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ اور اب سمجھ کی بات کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں ضروری نہیں ہے کہ فتنہ ہو۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بذات خود فتنہ نہیں ہے، یہ تو وہ سچے
اسماء الاشیاء ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی گئی تھی، یہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ فتنہ کب بنتے ہیں؟ جب آپ اپنے ایمان اور معرفات سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو علم دیتا ہے، جو سمجھ دیتا ہے، لیکن آپ کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اگر وہ چیزیں ایمان آپ کے دل میں ہے اور معرفات ہیں، تو پھر یہی چیزیں آپ کے لیے بلیسنگز بن جائیں گی۔ ٹیکنالوجی بلیسنگ ہے ہمارے لیے۔ ہم لوگ آرام سے گاڑیوں میں بیٹھ کے اپنے اپنے ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ہم سبحان اللہ بولتے ہیں، الحمدللہ بولتے ہیں، تو کیونکہ یہ تمام علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ تو اگر ہمارے ذہن میں، ہماری سوچ میں یہ ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے، تو یہی چیزیں ہمارے لیے فتنہ نہیں ہوں گی۔ لیکن جب ہم اللہ کو اس کے ساتھ ڈسکنیکٹ کر دیں گے تو پھر یہی چیزیں ہمارے لیے فتنہ ہے، جو کہ آج ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو لوگ حاصل کر کے، جن کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ایون اسلام سے اور دوسرے مذاہب سے ایتھیزم کی طرف موو کر رہے ہیں کہ یار ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم تو ہر چیز بس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ہم ہر چیز پہ قادر ہیں۔ جو اللہ کی صفت ہے اس کو یہ اپنے اوپر لگا لیتے ہیں کہ ہم قادر ہیں۔ So this would not be a fitna if ایمان and معرفت was also included, then it would not، یعنی یہ فتنہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کے لیے بلیسنگ بن جائے گی۔ تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، سائنس ٹیکنالوجی، ہم لوگ کہاں کہاں پہنچ گئے۔ آج میں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ لوگ پاکستان، انگلینڈ اور کینیڈا اور سعودی عرب اور کہاں کہاں سے بیٹھ کے میری آواز سن رہے ہیں۔ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں آپ سے اللہ کی باتیں کر رہا ہوں، آپ اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، ہم قیامت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، یہ بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بلیسنگ کا باعث ہے، نہ کہ فتنے کا باعث۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتا اور اللہ اپنا ایمان اسٹرانگ نہیں رکھتا، اس کے لیے یہی چیزیں دجالی فتنہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ چیز ہم سب کے ذہنوں میں آ رہی ہوگی۔ اچھا، آج ہم چونکہ تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کا صرف میپ دکھا کے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ڈسکس کروں، تو آج ہم صرف دجال کے اوپر ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے۔ اگلی کلاس میں ہم دجال کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے، پھر ہم یاجوج ماجوج اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا اور پھر قیامت کی نشانیوں کو کنٹینیو کریں گے۔ تو آپ سمجھیے کہ یہ ایک سیشن ہمارا ختم ہوا آج کا۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ فلسطین اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ہسٹری ہے، اگر ہم اس کی بھی ہسٹری نہیں جانیں گے تو ہمیں نہیں پتا ہوگا ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے تاریخ میں ہمارا اگر نام لیا جائے گا تو تاریخ ہمیں کس سائٹ پہ یاد کرے گی، اس کا اب ہم ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب دیکھیے کہ آج ابھی تقریباً میرے خیال میں 7 اکتوبر کو حماس جو ہے وہ ایک سمجھیے کہ ایک تحریک آزادی کی ایک فورس ہے، جو کہ جس کو ظاہر سی بات ہے امریکہ نے تھوڑا سا اپنی ہم لوگ نالج بھی ریفریش کر لیں گے کہ یہ جو حماس اور حزب اللہ ہے، ان دونوں کو امریکہ نے اور باقی یورپی لوگوں نے ان کو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم جو لوگ ان ممالک میں رہ رہے ہیں ہمیں یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ یہ ان کے حق میں بولنا ایک کرائم ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اسلامی پرسپیکٹو سے یہ باتیں کریں گے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ جو تحریک آزادی ہے وہ باقاعدہ ان لوگوں ہی کی فورسز کے تھرو، کیونکہ جو بربریت اور جو ظلم اسرائیل نے 1948 میں اپنی اسٹیٹ بنانے کے بعد کیا ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر جو ہے پچھلے ایک ہفتے میں یہاں پہ ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے جو زائنسٹ ہیں، ان کو آپ یہودی بھی پورا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہت سے ایسے یہودی اس وقت دنیا میں بستے ہیں جو کہ صحیح طور سے صرف ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی گائیڈنس نہیں ملی، لیکن وہ زائنسٹ نہیں ہیں، وہ دوسرے انسانوں کو انسان سمجھتے ہیں، کیونکہ آج کل کے جو زائنسٹ ہیں وہ باقاعدہ، ابھی نیتن یاہو نے اپنی سپیچ میں کہا ہے کہ یہ سب جانور ہیں، اور واقعی ان کے مذہب میں یہ ہے کہ یہ سب جنٹائلز ہیں، صرف یہودی انسان ہیں اور باقی سارے جانور، بھیڑ بکری اور نان یہودی جو ہیں وہ سب جانور ہیں، تو ان کا مارنا، ان کا تباہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اپنے ذہنوں میں رکھیے، لیکن یہ کہ اس کو ایک پرسپیکٹو میں لے کے ہم چلیں گے۔ اچھا، اب ہسٹری آف پیلسٹائن کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ میرے پاس چونکہ میں پورے ہفتے کانفرنس میں تھا، میرے پاس اس کی سلائیڈز اتنی بنانے کی کا موقع نہیں ملا، لیکن ہم میپ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی اس کو اسٹڈی کر لیں گے۔
اب دیکھیے اس میپ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تھوڑا سا شاید میں نے آگے ہاں دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت یاد کیجئے. ہم لوگوں نے سب نے اسٹڈی کیا تھا بہت تفصیل سے. موسیٰ علیہ السلام کے شاید 2 یا 3 سیشنز کیے تھے میں نے. تو اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ایجپٹ میں. اب یہ سمجھیے ایجپٹ کا علاقہ ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اس دور میں پیدا کیا جب فرعون نامی ایک بادشاہ، بلکہ فرعون ہر بادشاہ کو کہتے تھے جو ایجپٹ کے بادشاہ تھے، بہت ہی ظالم تھے. اور اس میں 2 قسم کی قومیں تھیں، ایک سبتی اور ایک قبطی. تو جو بنی اسرائیل کی پوری قوم تھی وہ اس کے اوپر ظلم کرتا تھا، ان کو یوز کرتا تھا، ان کے اوپر ان سے کام کرواتا تھا، بہت زیادہ ظلم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بھیجا بنی اسرائیل کی لبریشن کے لیے. میں بہت بریفلی بات کروں گا کیونکہ آج ہم اس کے حالات حاضرہ پہ آئیں گے انشاءاللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بنی اسرائیل کو تقریباً 6 لاکھ لوگ رہتے تھے اس ایجپٹ میں، ان کو لے کے وہ وہاں سے نکلے اور نکل کے جو ہے وہ سینائی پیننسولا سے ہوتے ہوئے، یہ سمجھیں یہ سینائی پیننسولا ہی ہے، ایجپٹ سے نکل کے سینائی پیننسولا سے ہوتے ہوئے ان لوگوں کو آزاد کرا کے وہ فلسطین کی طرف لے کر آئے. فلسطین کیا ہے؟ یہ پورا آپ کا فلسطین ہے جو آج جس کو یہ اسرائیل بولتے ہیں. یہ پورا آپ کا کمبینیشن جو یہ فلسطین ہے، یہ ایک ہولی لینڈ ہے ہمارے لیے کیونکہ ہمارا جو بیت المقدس ہے وہ بھی یہیں پر ہے، جو ہمارا قبلہ اولا تھا، جس کی طرف ہم ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تک کہ ہجرت مدینہ کے بعد قبلہ چینج نہیں ہوا، ہم اسی کی طرف جیروسلم کی طرف جو بیت المقدس ہے یہاں منہ کر کے ہم نمازیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر آئے اور اسی بنی اسرائیل کو جو پورا واقعات ہے ان کو من و سلوہ ملا، ان کو اللہ کی طرف سے ساری پروٹیکشن ہوئی، ان کے اوپر بادل کا سایہ ہوا، ان کو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کروا دیا، فرعون کو غرق کروا دیا. ان تمام احسانات کے باوجود یہ بنی اسرائیل جب یہاں پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب ہم جہاد کریں گے، کیونکہ یہاں پہ دوسری قوم رہتی تھی، فلسطین کے اوپر دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو یہاں پہ ہم جہاد کریں گے. تو جو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی تم لڑو جا کے، ہم تو نہیں لڑتے، یہ تو بڑے لمبے چوڑے لوگ ہیں، عمالق کی قوم تھی وہاں پہ. تو ان سے یہ بھاگ گئے. موسیٰ علیہ السلام پھر اتنا بیچارے بدزن ہوئے ان لوگوں سے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ان سے دور کر دیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور یہ قوم جو ہے اپنے ہی بھٹکتی رہی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے، بہرحال ان کے ذریعے یہ لوگ داخل ہوئے، اور جو اللہ کا حکم تھا کہ تم ایک دفعہ داخل ہو جاؤ اچھی نیت سے، ہم تمہیں پورے فلسطین پہ فتح دے دیں گے، وہی ہوا. پھر اس کے بعد یہاں پہ فتح ہو گئی اور مسلمان جو ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ یہاں رہنے لگی. اچھا اب ہم فاسٹ فارورڈ کر کے ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی یہیں کہیں ہوتی ہے، جیروسلم میں ہوتی ہے. پھر ان کی جو سفر ہوتا ہے نازرت کی طرف، پھر وہ واپس آتے ہیں. یہ بھی روایات میں ہے کہ وہ ایجپٹ جاتے ہیں، ان کی والدہ ان کو، حضرت مریم علیہ السلام ان کو ایجپٹ لے کے جاتی ہیں لوگوں سے بچانے کے لیے، واپس آتی ہیں. تو اس طرح سے مسلمانوں کی یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ آبادی ہو جاتی ہے. اچھا اب یہ جو آہستہ آہستہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر 600 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اس وقت تک یہاں پر اب دوبارہ سے جو ہے وہ دوسروں کا قبضہ ہو چکا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ رومن امپائر یہاں پہ قبضہ کر چکے ہوتے ہیں بیچ میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی یہ فلسطین آزاد تو نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو وہ تو جیروسلم میں بیت المقدس میں انہوں نے نماز پڑھی، انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی اور عرش پہ چلے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا تھا آسمانوں پر، اور اس کے بعد ان کو سفر کرا کے واپس بھیج دیا تھا. ہم سب کو معراج کا واقعہ پتہ ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی جنگ کے وہ داخل ہوئے جیروسلم میں، اور داخل ہو کے انہوں نے بغیر کسی کو قتل کیے، یہاں تک کہ جتنے وہاں پہ یہودی اور عیسائی تھے ان لوگوں کو، خاص طور سے عیسائی تھے کیونکہ عیسائیوں کی حکومت تھی، رومن امپائر تھی، تو ان لوگوں کے چرچز میں اجازت دے دی کہ تم اپنا ریلیجن کنٹینیو کر سکتے ہو، امن و امان رکھو. ایک لاش نہیں گرائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پورے کا پورا فلسطین آزاد کر دیا، پورے کا پورا یہ ایریا آزاد کر دیا. یہاں نمازیں پڑھی اور واپس چلے گئے، لیکن کسی کو قتل و غارت نہیں کیا. تو مسلمانوں کا کیریکٹر آپ دیکھتے رہیے شروع سے کہ مسلمانوں نے کس امن و امان کے ساتھ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا
اور اس کے بعد پھر اگر وہ کوئی چیز نہیں مانے تو پھر ان کو پھر بھی آپشن دیا کہ یا تو تم چلے جاؤ یہاں سے یا لڑائی کرو. تو سبحان اللہ لڑائی کرنا تو سب سے لاسٹ ریزورٹ ہوتا تھا اور ہے، جس کو بہت سے مسلمان حکومتیں بھی آج نہیں سمجھتی. تو بہرحال پھر اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت رہی، خلفاء راشدین رہے، وہ چلے گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ تقریباً 1000 کے قریب 1095 میں غالباً عیسوی میں پھر یہاں پہ کروسیڈرز آتے ہیں یورپ سے، وہ حملہ کرتے ہیں اور وہ تقریباً بیت المقدس پہ قبضہ کر لیتے ہیں. 100 سال تک وہ یہاں رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی فورسز آتی ہیں اور جو ہے وہ ان کو پھر سے یہاں سے باہر نکال دیتی ہیں. تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا ہے. ناؤ اب تھوڑا سا آپ کو میں اور پیچھے لے جاتا ہوں کیونکہ اس علاقے کی چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہاں پہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون نے جب یہاں پہ آ کے آزاد ہو گئے تھے، وہ لوگ ظاہر سی بات ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. وہ ہم تو انہیں کہتے ہیں وہ مسلمان تھے کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد ہر پیغمبر نے اسلام کی دعوت دی ہے. لیکن بہرحال اس زمانے میں اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات کریں تو وہ جو یہودی تھے وہ ان کو جو ہے وہاں رہنے کی اجازت تھی، وہ رہ رہے تھے. لیکن پھر نیبوکڈ نظر جو بیبیلون کا ایک بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا یہاں پہ، ان یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا. ایک رات میں 3 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا اور یہاں سے ان کو لے کے قیدی بنا کے بیبیلون چلا گیا. تو یہاں پہ ایک سمجھیے کہ پورا پورا ڈیزاسٹر ہو گیا پورے فلسطین میں، پورے اس علاقے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کئی 1-2 سال 100 سال کے بعد پھر جو سائرس اعظم تھا، جو سائرس دی گریٹ کہتے ہیں، ایران کا بادشاہ تھا غالباً، وہ واپس آیا اور اس نے یہودیوں کو آزادی دلائی، بیبیلون سے آزاد کر کے ان کو واپس لایا. اس نے یہاں دوبارہ آباد کیا، یہودیوں کو دوبارہ آباد کیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ سب یہ بھول جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہسٹری کی ہیں، ان کو یہاں آباد کیا. اور جو پہلا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ٹیمپل بنایا تھا، ہیکل سلیمانی جسے کہتے ہیں، وہ نیبوکڈ نظر نے تباہ و برباد کر دیا تھا. تو جب ایک دفعہ تباہ ہو گیا، اس کے بعد جب سائرس دی اعظم آئے تو انہوں نے اس علاقے میں دوبارہ سے یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی اور ان کو اجازت دی کہ اب تم اپنا ٹیمپل دوبارہ بنا لو. تو ان لوگوں نے اپنا ٹیمپل دوبارہ بنایا، سولومن ٹیمپل جسے کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ سلسلے چلتے رہے. اور اس کے بعد پھر جا کے کہیں آپ سمجھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد ایک رومن امپائر تھا، رومن بہت بڑا ٹائٹس، وہ آیا اور اس نے پھر تباہ و بربادی مچائی. پھر اس نے یہودیوں کو یہاں سے نکالا، مارا، تباہ کیا. پھر اس نے ٹیمپل کو گرا دیا، سولومن ٹیمپل کو، اور پھر یہاں سے چلا گیا یا یہاں ان کی حکومت ہو گئی. تو وہ ٹیمپل آج تک گرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے ذہن میں سیکوینس رکھیے. اب اس ٹیمپل کو دوبارہ بنانا ہے کیونکہ یہودیوں کو یا جو اب زائنسٹ آ گئے ان کو شیطانی طریقے سے یہ چیزیں پتا ہیں کہ اب یہ ٹیمپل بنائیں گے اس پورے اس کے اسرائیل کے اوپر، نہ صرف اس پہ بلکہ قریب قریب کے پورے مڈل ایسٹ پہ قبضہ کریں گے، تمام معدنیات پہ، ٹیکنالوجی پہ قبضہ کریں گے، تب جا کے کانا دجال آئے گا. اس کو میں بار بار کانا دجال بول رہا ہوں، لیٹس می کال ہم جسٹ دجال. تب دجال آئے گا. تو یہ پریپریشن ہو رہی ہے. ہم سب کو اپنی آنکھیں کھولنی ہے اور جب تک ہم ہسٹری نہیں پڑھیں گے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا یہ سارا کیس. آج ہم کسی یہودی یا کرسچن سے ہمیں آرگیو تو نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی، لیکن اگر فرض کریں کوئی اچھی علمی پڑھی لکھی گفتگو ہو رہی ہے تو اگر ہمارا علم ہی نہیں ہے کہ اس علاقے میں ہوا کیا تھا تو ہم کیا بات کریں گے. ایز اے مسلمان ہمیں یہ سب چیزیں پتہ ہونی بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر آپ یہ چیزیں چلتی رہیں، یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا. اس کے اوپر پھر سمجھیں امیہ خلافت رہی، پھر جو ہے تمام خلافتیں آتی رہیں، اور پھر فائنلی جو ہے آپ سمجھیے آٹومن امپائر کو جب شکست دی World War I میں، اور پھر یہ چیزیں، یہ حصہ ان لوگوں نے باقاعدہ یہ سارا علاقہ مڈل ایسٹ کا جو تھا، یہاں پہ زیادہ تر کولونائزیشن تھی کس کی؟ برٹش کی اور فرانس کی. تو ان لوگوں نے آپس میں بندر بانٹ کی. انہوں نے کہا اچھا بھائی یہ واقعی لٹرلی اس کا ہسٹری میں پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 جنرلز بیٹھے ہوئے تھے جس میں فرانس کے بھی تھے اور برٹش بھی، اور یہ باقاعدہ نقشے کو میز پہ رکھ کے کہہ رہے تھے اچھا چلو یہ تمہارا، یہ ہمارا، یہ ہم لیں گے، یہ تم لو. اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، نیگوشیشنز ہوئی، اور اس طرح سے انہوں نے پورے کا پورا حصے بانٹ لیے. سعودی عرب بھی جو ہے پورا وہ برٹش کے حصے میں آیا تھا،
पूरा फलस्तीन भी ब्रिटिश के हिस्से में आया। जब इनके हिस्से में आ गया तो अब इन्होंने बाकायदा, अब ये रहते तो 7 समंदर पार है, मेडिटेरेनियन सी के भी बाद पूरा ऊपर जाके कहीं इंग्लैंड की जो है मुल्क है, लेकिन इन्होंने ये हिस्से बखरे करके यहाँ पे कॉलोनाइजेशन और वो सब तो हम देख ही रहे हैं, जो फिर उसके बाद हमने देखा कि इंपीरियलिज्म और कॉलोनाइजेशन, हमने बहुत तफसील से सब पढ़ा है, कि आई होप कि आप लोगों ने मेरी वो सारी क्लासें देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उस चैनल पे जाके उसको देखिए, इंशाल्लाह ये तमाम तारीख आपको बहुत तफसील से समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब जो है ये समझिए कि वर्ल्ड वॉर के बाद फलस्तीन को फिर वो जो मतलब ब्रिटिश के अंडर है पूरा एरिया, फिर इन्होंने जब वर्ल्ड वॉर के एंड के करीब जो है वो बैलफोर्ड डिक्लेरेशन हुआ था, बैलफोर्ड डिक्लेरेशन, जो कि जायनिस्ट एक लीडर था जिसको मुतमईन करने के लिए, और वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो बाकायदा वर्ल्ड वॉर वन में जब इंग्लैंड बिल्कुल कंगला हो गया था, क्योंकि इतनी जंगें हुई थी, इतनी जंगें हुई थी कि सारे बिल्कुल, तो लेकिन यहूदियों के पास पैसा बहुत था। हमने देखा कि उस्मानिया खिलाफत के जो लास्ट अब्दुल हमीद के जमाने में एक यहूदी था, जिस जो बेसिकली उसी से जायनिज्म शुरू हुई, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उसने पहला बैंक खोला था सूदी निजाम पे पूरा। तो वहां से वो फिर पैसा जमा करते करते और दुनिया को खरीदते और इतने अमीर हो चुके थे कि फिर वो इंग्लैंड को कर्जा देते थे। तो वर्ल्ड वॉर के एंड के करीब जब आखिरी शायद 1-2 साल रह गए थे, तो उन्होंने अपने पैसे लेने के लिए, उन्होंने यहूदियों ने कहा, जायनिस्ट ने, कि अच्छा हम तुम्हें ये पैसा देंगे अगर तुम ये डिक्लेयर कर दो कि ये जो बैतुल मक़दस का इलाका है, फलस्तीन का इलाका है, ये हमारा है, या हम यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन उसी वक्त हो गई थी। फिर फास्ट फॉरवर्ड 1948 में, फिर बाकायदा 1947 में पाकिस्तान बना, और उस वक्त बातें शुरू हो गई थी, बाकायदा जूइश स्टेट कायम हो गई 48 में। फिर क्या हुआ, जूइश स्टेट कायम हो गई। अब ये इन्होंने अपना टेल अवीव समझे, यहाँ पे इन्होंने अपनी समंदर, क्योंकि इंग्लैंड का पूरा मेडिटेरेनियन सी पे कब्जा था, तो यहाँ से इन्होंने अपनी हुकूमत शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मुसलमानों को धकेलना शुरू किया, पहले इस तरफ से वेस्ट बैंक में धकेल दिया सारी तरफ से, फिर ये नीचे आए, इन्होंने जेरूसलम के ऊपर आधा, ये सारा मुसलमानों का बेसिकली गढ़ था, इन्होंने वहां से मुसलमानों को निकालना शुरू किया। तो ये वेस्ट बैंक का ये पूरा इलाका है, जो ओरिजिनली बेथलेहम है, जहाँ पे हजरत ईसा अलैहि सलाम की विलादत हुई थी। ये जेरिको सिटी है, जो कहते हैं कि दुनिया की सबसे पहला जो शहर था, जो आबादी थी, जो मेसोपोटामियन एम्पायर थी, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, वो यहाँ से शुरू हुई थी। ये सारा इलाका वही है, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ें। तो यहूदियों ने इनको धकेलना शुरू किया। फिर यहाँ से ये पूरे साउथ की तरफ आए, इन्होंने बाकायदा एक जंग हुई थी जिसमें इन्होंने सिनाई पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया था। फिर इजिप्ट से एक मुआहदे के तौर पे ये वापस इधर आए थे। फिर अब ये ऑलमोस्ट अल अकबा, यानी सऊदी अरब का जो जो ये समंदर नीचे से यहाँ आता है, इसकी हदों तक पहुंच चुके हैं ये, और इन्होंने पूरा अपने ऊपर कर लिया। ठीक है, अपने ले लिया। फिर ये गुलान हाइट्स, सीरिया पे लड़ाई हुई, सीरिया के को जो तबाह बर्बादी हुई है, लेबनान के अंदर घुस गए, फिर लेबनान के अंदर कुछ हुकूमत बेहतर हुई, लेकिन बहरहाल ये सारा इलाका जो है, ये आपका इसराइल अब बोल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए आज भी ये पूरा फलस्तीन है। अब गज्जा को देखें क्या है, ये फलस्तीनी ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूरे, अगर पूरा दुनिया का नक्शा आप देखें तो उसमें फलस्तीन भी एक डॉट की शक्ल नजर आता है, इसराइल भी एक डॉट की शक्ल नजर आता है। उस डॉट के अंदर एक छोटा सा डॉट है जो गज्जा स्ट्रिप है। ये यहाँ पे इस वक्त तबाही और बर्बादी मचाई हुई है इसराइल ने, ये मुसलमानों का गढ़ है। अच्छा, अब ये शायद मेरे पास एक और इसकी, हाँ, अब ये देखें, ये थोड़ा सा उसको एक्सपैंड करके दिखाया। ये मेडिटेरेनियन सी है, ये गज्जा की स्ट्रिप है, और ये बॉर्डर्स हैं किससे, इजिप्ट से। अब ये पूरे समंदर पे इसराइल का कब्जा है, यहाँ पे ये पूरा इसराइल है, पूरा जो कि आपके सीरिया से और जॉर्डन से और जो है लेबनान से ये सारी सरहदें मिलती हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द ये पूरा, ये इसराइल है, ये इसराइल है, ये सारा इसराइल है, यहाँ तक इसराइल है। और ये जो रफा का इलाका है, ये भी इसराइल ही के कब्जे में है, क्योंकि अभी इन्होंने यहाँ पे बमबारी की है। इजिप्ट को ये कह रहे हैं कि अगर तुमने बॉर्डर्स खोले यहाँ पे इमदाद पहुंचाने के लिए, तो हम तुम पे भी बमबारी करेंगे, लेकिन अपने बॉर्डर्स खोल दो ताकि ये तमाम मुसलमान यहाँ से निकल के इजिप्ट चले जाएं, और इसके ऊपर पूरे का पूरा इसराइल अपना कब्जा कर ले। देख रहे हैं आप लोग, तो ये है इनका मिशन, ये समझने की जरूरत है। तो अब बहुत से हम लोग कहते हैं यार इजिप्ट बड़ा ही, वहां पे सीसी की हुकूमत है, फौज की हुकूमत है, वो उनको दाखिल नहीं होने दे रही, लेकिन वो एक्चुअली इनकी मदद करने को तैयार हैं। जॉर्डन से और सऊदी अरब से हर जगह से मदद आ रही है, सिर्फ ये इलाका है जहां से वो मदद भेज सकते हैं।
کیونکہ لبنان کے بارڈر سے اور سیریا کے بارڈر سے بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں پہ ان کی بہت بڑی فورسز لگی ہوئی ہیں. لیکن یہاں سے ایک طریقہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں امداد نہیں بھیجو. اور یہاں پہ آپ سوچیے، آپ یہاں پہ اس وقت بجلی کٹی ہوئی ہے، پانی بند ہے، کھانے پینے کی اشیاء جو یہاں سے جاتی تھیں سب بند کر دی ہیں. تو وہاں پہ بچے بوڑھے بڑے، اگر وہ بم سے نہیں مر رہے، اور پورے غزہ میں بمباری کی ہوئی ہے، تقریباً آدھے سے زیادہ غزہ جو ہے فلیٹ کر دیا ہے. اس کے باوجود جو ابھی زندہ ہو گئے، اب وہ بھوک سے مر رہے ہیں. 7 8 9 دن ہو گئے بیماری سے مر رہے ہیں. نہ کوئی ایڈ یہاں پہ پہنچانے دی جا رہی ہے، نہ یہاں پہ کھانا ہے، رات کو بجلی نہیں ہے، دن کو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی بالکل جسے کہنا چاہیے کہ کٹ آف کر دیا پوری دنیا سے. اور مسلمان دنیا کتنی بڑی ہے ہم اور آپ سب جانتے ہیں. لیکن یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ ہم جو ہیں اتنے بڑے ہو کہ پوری دنیا میں جو مسلم لینڈز ہیں، مسلم ممالک ہیں، اس کے گرد گھرا ہوا ہی ہے. اسرائیل کے قریب کوئی ایک بھی نان مسلم ملک نہیں ہے. ادھر ایجپٹ ہے، ادھر سعودی عرب ہے، ادھر جارڈن ہے، ادھر سیریا ہے، اس کے پیچھے عراق ہے، ادھر لبنان ہے، اس کے بعد پھر اوپر جا کے ترکی ہے. یعنی پورے کا پورا. لیکن سبحان اللہ، ہم لوگ اتنے ذلیل و خوار ہو گئے اس وقت دنیا میں کہ ہم اس چھوٹے سے حصے کو، پٹی کو، ہم جو ہے ان کو امداد نہیں پہنچا پا رہے. ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ اب اس کو تھوڑا سا ایک اور میں آپ دیکھ لیجئے. تو ویسٹ بینک یہ اس میں مسلمان رہ گئے ہیں تھوڑے سے، اور یہ غزہ کی پٹی رہ گئی ہے، اور باقی یہ گولان ہائٹس کی طرف پش کر دیے. تو ان کا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سے جو باقی مسلمان رہ گئے ان کو بھی باہر نکالو. یہ کہتے ہیں کہ یہ جارڈن اپنے بارڈر کھولے اور ان سب کو اپنے اندر ضم کر لے، ایجپٹ اپنے بارڈر کھولے اور ان کو سب کو ضم کر لے. اور پھر یہ ان کا ایک گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، جو کہ آپ سب یقیناً دیکھ چکے ہوں گے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو کہ یہ پھر جس کے اندر آپ کا پورا جارڈن، پورا سیریا، لبنان، ایجپٹ کا بہت بڑا حصہ، سعودی عرب کا کچھ حصہ، یہ سارا ان کو. اور یہ سب کس کی تیاری میں ہو رہا ہے؟ دجال کی تیاری میں. یہ چیزیں حدیث سے ثابت ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف آپ سنی سنائی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیے، اگر جو آپ نے ایک تاریخی لحاظ سے ڈیڈ سی، بحر مردار کا ذکر سنا ہوگا، جہاں پہ کہ جو ہے بہت سے تاریخی چیزیں ہیں، یہ یہاں پر ہے، یہ جارڈن اور اسرائیل کے درمیان میں آج کل آ چکا ہے. اب یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں اب دیکھیے. یہ اسرائیل ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈیڈ سی ہے جیروسلم کے قریب، اور یہ یہاں پہ آپ کا جارڈن ہے، یہ پورا اورنج میں. یہ سیریا ہے، یہ لبنان ہے، یہ تمام مسلمان ملک ہیں. یہ نیچے یہ سعودی عرب ہے جو پرپل میں سارا نظر آ رہا ہے. یہ ایجپٹ ہے، پورا سینائی پیننسولا ہے، اور اس کے بعد پورا ایجپٹ یہاں سے ہے. پھر پورا نارتھ افریقہ مسلمان ہے، پورا نارتھ افریقہ، لیبیا، تیونیسیا، الجیریا، موراکو، یہ سب مسلمان ہیں. یہ غازہ اسٹرپ ہے، تیسی. یہ ویسٹ بینک ہے، یہ ٹیل اویو ہے جہاں ان کا کیپٹل تھا، لیکن پھر ٹرمپ کے زمانے میں ان کو کہا گیا تھا کہ جیروسلم کو اپنا کیپٹل بنا دیں، صرف اور صرف مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، مسلمانوں کو نکالنے کے لیے. یہ گولان ہائٹس ہیں، یہ پہاڑی علاقہ ہے جس کے اس طرف سیریا ہے اور اس طرف اسرائیل ہے. اور یہاں پہ بھی وہ لوگ بہت بمباری کرتے رہتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں شاید اس کے اس سائٹ پہ، سیریا کے سائٹ پہ، یہاں پہ حزب اللہ کی فورسز بیٹھی ہوئی ہیں. اور حزب اللہ کا اثر و رسوخ لبنان میں بھی ہے. اور کہا یہی جاتا ہے کہ ایران ان کو سپورٹ کرتا ہے، اللہ عالم. لیکن بہرحال ایران ایک مسلمان ملک ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو. لیکن وہی ایک ملک ہے جس نے اس وقت ان تمام طاقتوں سے ٹکر لی ہوئی ہے. باقی جتنے ہمارے دوسرے ممالک ہیں، ان لوگوں نے، مسلمان ممالک میں کسی نے کوئی اپنا، یعنی کہ بلکہ اب ہم خبریں سن رہے تھے کہ سعودی عرب اور یہ تمام ممالک بھی آہستہ آہستہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف جا رہے تھے. جس کی اب یہ جو حملہ ہو گیا، اس کی وجہ سے اب انہوں نے ہر چیز کو ٹیبل کر دیا ہے کہ ابھی کوئی چیز آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ نقشہ ذہنوں میں رکھیے. یہ بھی بات یاد رکھیے کہ یہ ہمارے لیے کیوں مقدس ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ زیادہ تر پیغمبروں کی قبریں ہیں. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ پیغمبر آئے. یہ وہی جگہ ہے جو ہمارا قبلہ اولا تھا. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور معراج کے لیے یہاں سے آسمانوں پہ تشریف لے گئے. یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کی امامت کرائی مسجد میں. تو ہمارے لیے تو مسلمانوں کے لیے بہت مقدس جگہ ہے. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سورہ مائدہ کی غالباً ایک آیت ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. اور جو ہے ایک انسان کی جو ایک مسلمان کے دل کی، مومن کی حرمت ہے، وہ کعبہ شریف سے زیادہ حرمت ہے. تو ہمارے لیے تو مسلمانوں کے لیے انسانیت ایک بہت بڑی چیز ہے. آج ہیومینیٹیرین
چیزوں کے اوپر ان لوگوں نے جو ویسٹ نے پوری شور مچایا ہوا ہے، اصل انسانیت تو آپ کو اسلام سکھاتا ہے، انسانیت کا سبق دیتا ہے پہلے دن سے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک جو اسلام کا پیغام ہے وہ تو ہے ہی انسانیت کا پیغام. تو ہم لوگوں کو کبھی بھی اپولوجیٹک وے میں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ خدا نہ خواستہ مسلمانوں نے ظلم کیے ہیں. ان کے مظالم جو ہیں وہ پوری ہسٹری میں مشہور ہیں اور آج تک چل رہے ہیں اور قیامت تک بڑھتے رہیں گے. یہ جو ملحمت الکبریٰ اور ملحمت العظمیٰ جو جنگ عظیم ہوگی، جو تیسری جنگ عظیم جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جو ہوگی ہی ان کے خلاف اور تمام مسلمانوں کے خلاف. اس وقت شاید کچھ مسلمان ملکوں کو عقل آ چکی ہوگی اور اسی طرح ہمیں حدیث سے یہ تمام چیزیں ملتی ہیں. سوری آج تھوڑی سی بات آگے بڑھ گئی ہے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ چیزیں ہم ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے بچے بچے کے لیے. لیکن دیکھیں، نفرتیں نہیں پیدا کریں اپنے اندر. اس وقت بھی ہمیں یہودیوں سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ زائنسٹ ہیں جو یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. یہودی جو ہیں وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اور ہمیں نفرت کرنا سکھایا ہی نہیں ہے. ہم کفر سے نفرت کرتے ہیں، ہم شرک سے نفرت کرتے ہیں، ہم لوگوں سے نفرت نہیں کرتے. اگر انسانیت سے نفرت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے نفرت کے اس میں آ کے کبھی بھی اس کو ہدایت کی طرف نہیں لے جاتے. اس کے دروازے پہ ایک سمندری ایک طوفانی رات کو اس کے دروازے پہ دستک دے کے یہ نہیں کہتے کہ جو ہے میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. تو ہم انسانوں سے نفرت نہیں کرتے. پلیز آپ لوگ اور اپنے بچوں کو اور سب کو یاد رکھیے، نہ ہم عیسائیوں سے نفرت کرتے ہیں، نہ ہم یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، نہ ہم ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں. ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم ہندوؤں سے نفرت کریں، انڈیا سے نفرت کریں. ہمارے مسلمان کے دل میں نفرت آنی ہی نہیں چاہیے. نفرت آنی چاہیے تو شرک سے، کفر سے. اللہ کی جو عبادت ہے وہ اگر نہیں ہو رہی تو اس سے ہمیں نفرت کرنی ہے. اللہ عالم. میرے خیال میں تمام چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. انشاءاللہ اب ہم سوال جواب لے لیتے ہیں. یہ دیکھیے، ابھی جو بمباری ہو رہی ہے اور جہاں جہاں پہ اسرائیلی فورسز ہیں، یہ مسلمان ہیں گرین میں آپ سمجھ لیجئے، جو کہاں کہاں سے ان کو تباہ و برباد کیا گیا ہے. اور یہ سارے لوگوں نے وہ لگایا ہوا. یہ بھی ایک میپ ہے جس کو اپنے ذہنوں میں آپ کو رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم کنٹینیو کریں گے دجال کو اور پھر یاجوج ماجوج کی باتوں کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کو. اس کے بعد جو دور آ رہا ہے آپ سمجھ لیجئے کہ جو پھر ہم بات کریں گے قیامت کے قائم ہونے کی اور پھر حشر کے میدان لگنے کی اور پھر جو حساب کتاب کے بعد جو سفر ہے، ہم یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کے بعد کیا سفر ہے. وہ انشاءاللہ میں ایک میپ کی صورت میں، ایک چارٹ کی صورت میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا کہ اس کے بعد کیا سلسلہ ہوگا، جنت دوزخ کے معاملات کیسے ہوں گے، کافر کہاں جائیں گے، مسلمان ایمان والے کہاں جائیں گے، حوض کوثر سے پانی کون پیے گا. وہ جو ایک وال آئے گی جس کے پاس پھر جو جنت کی طرف راستے میں جا رہے ہوں گے پھر ایک پل پہ رک جائیں گے، پھر وہاں پہ ایک عجیب کشمکش کا عالم ہوگا. اور یہ تمام چیزیں ہوں گی، فزیکل ہوں گی، ہماری اس باڈی اور روح کے ساتھ ہوں گی. کیونکہ ہماری موت کے بعد جب ہماری روح اور جسم الگ کر دیا جائے گا تو حشر کے وقت جب قبروں سے ہم نکلیں گے قیامت کے دن تو پھر وہ دوبارہ جوائن کر دیا جائے گا. اس کے بعد پھر ہم یہ چیزیں فزیکلی محسوس کریں گے. تو انشاءاللہ اپنے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو پلیز ان تمام چیزوں سے روشناس کرائیے اور قرآن اور حدیث کی طرف واپس جائیے. کیونکہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں کہا تھا حجت الوداع کے موقع پہ کہ میں تمہارے درمیان یہ اللہ کی کتاب اور اپنے سنتیں چھوڑے جا رہا ہوں، کیونکہ انہی کو پکڑیں گے تو ہم قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، نہیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. ابھی سوال جواب اور ڈسکشن سیشن لے لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.